नाज़रीन किराम, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम फरमाने और उठने और उसके दौरान जो आपकी मुख्तलिफ सुन्नतें होती थीं उस पर बात करेंगे। तो जहाँ तक कि आपका आराम करने का मामला था, उसमें आप बिस्तर पर भी आराम फरमा होते थे, कोई चमड़ा बिछा हुआ हो उस पर भी आराम किया है आपने, इसी तरह चटाई पर, ज़मीन पर, अपने पलंग पर, बगैर किसी उसके ऊपर किसी चीज़ के। और इसी तरह आप एक स्याह कंबल था उसमें भी आप आराम फरमाया करते थे। और जैसे अब्बाद इब्न तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि मस्जिद में आप लेटे हुए थे और एक टांग दूसरी टांग पर आपने रखी हुई थी। और इसी तरह फिर आप का जो बिस्तर था वो चमड़े का था और उसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी। आपका एक और बालों का, सियाह बालों का बना हुआ एक कंबल था जिसको दोहरा कर दिया जाता था और उस पर आप आराम फरमाते थे। और एक दफ़ा उसको चार उसके तह कर दी गई, तो उससे आपने मना फरमाया और कहा कि नहीं, जैसे पहले था उसी तरह रहने दो, कि इसकी वजह से मैं फिर रात को उठ नहीं सका। मतलब ये कि आपने इतना आराम भी उससे पसंद नहीं फरमाया, उसमें वही कोशिश की जो कि आम आपकी आदत थी। और ये भी है कि आप बिस्तर पर जैसे कि लेटे हैं, लिहाफ या चादर या मोटी कंबल इस किस्म की चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं। जैसे आपने अपनी अज़वाज मुतहरात से कहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी भी अज़वाज मुतहरात में जब मैं होता था उनके साथ किसी के लिहाफ में, तो वो नहीं आते थे, सिवाय आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में जब होता था उस वक्त आप तशरीफ़ लाए हैं। और इसी तरह आपका जो तकिया था वो भी इसी तरह का था कि चमड़े का था और उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। और आपका तरीका ये था कि जब आप रात को तशरीफ लाते थे अपने बिस्तर पर आराम के लिए, तो आप ये दुआ पढ़ते थे कि बिस्मिकल्लाहुम्मा अहया व अमूत। तो अल्लाह ही के नाम से फिर आपने इसको सोने और जागने का अपना ये तरीका बताया है। और फिर उसके बाद जो तरीका था कि आप दोनों हाथ अपनी हथेलियों पर उसमें फूंकते थे और उसमें पढ़ा करते थे कि आप तीनों कुल पढ़ा करते थे और उसके बाद फिर अपनी हथेलियों पर फूंक के और फिर अपने सारे जिस्म पे जहां पर भी हाथ पहुंचता था उसको फेर लेते थे। और इस तरह ये आप 3 मरतबा किया करते थे कि इस तरह अपने ऊपर ही एक ये दम हो जाता था। और फिर आपके आदत ये भी थी कि आप अपने दाएं पहलू पर लेटा करते थे और अपना दायां हाथ अपने दाएं गाल के नीचे रख लेते थे और फिर ये कहा करते थे कि अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक। और फिर जब अपने बिस्तर पर आते थे, ये भी मनक़ूल है सुन्नत से, ये भी साबित है कि आप ये दुआ किया करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िय लहू वला मुअवी। और ये भी साबित है कि आप ये दुआ भी पढ़ा करते थे कि अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति वल अर्द व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्ली शै फालिक़ल हब्बि वन नवा मुनज़िलत तौराति वल इंजीलि वल फुरक़ान अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्ली ज़ी शर्रिन अंत आख़िज़ुन बिनासियतिही अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आख़िरु फलैसा बअदका शै وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اور اگر رات میں کبھی آپ اٹھتے تھے، آنکھ کھلتی تھی، تو آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور کبھی آنکھ کھل جاتی رات میں تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے اور اس طرح اٹھتے ہوئے بھی جب اٹھتے تھے اس وقت بھی کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ اور پھر مسواک کرتے تھے
اور یہ سورہ آل عمران کی جو 10 آیات ہیں یہ بھی آپ کا معاملہ طریقہ تھا کہ آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 190 سے 200 تک 10 آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے شروع کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت۔ اور آپ عموماً جب شروع رات میں آرام فرماتے تھے تو پھر آخر میں اٹھتے تھے، آخری پہر میں۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ شروع میں بعض مرتبہ جو مسلمانوں کے امور ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو جاگنا پڑتا تھا۔ اور یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، اور جب آپ سو جاتے تھے تو آپ کو جگایا نہیں جاتا تھا جب تک کہ آپ خود نہ اٹھ جائیں، خود نہ آپ جاگ جائیں تو آپ کو کوئی جگاتا نہیں تھا۔ اور اسی طرح اگر رات میں سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی جہاں کہیں آرام کرتے تھے، سفر کے دوران کہیں اترتے تھے، تو پھر آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے، اور صبح سے پہلے اگر آپ نے یہ آرام فرمایا ہے، اترے ہیں سفر میں، تو اپنی جو بازو ہے اس کو کھڑا کر کے اور اپنے ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کے یوں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا۔ تو یہ چیزیں جو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہی جو رات کو اس طرح سفر کرنا اور پھر رات میں صبح سے پہلے اگر یہ ہے تو وہی سفر جو ہے اس کو اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آپ کی جو نیند تھی وہی اس میں اعتدال تھا، اور یہی انسان کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اس کی صحت کے لیے کہ اس میں اعتدال ہو، کہ دن اور رات کا جو 1/3 ہے وہ اس کے لیے آرام کے لیے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے، تو وہ اس میں آرام کر لیتا ہے، چاہے رات میں ہو یا دن میں ہو، تو وہ اس کی صحت کے لیے کافی ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے حوالے سے، کہ سواری کے حوالے سے آپ کا کیا معمول تھا۔ تو آپ نے گھوڑے کی سواری کی ہے، اونٹ کی، خچر کی، گدھے کی، اور اسی طرح گھوڑے پر جو آپ سوار ہوئے ہیں، بعض دفعہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کاٹھی ڈال کے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کی ننگی پیٹھ پر آپ نے سواری کی ہے، بعض دفعہ اس کو دوڑاتے بھی تھے اور اکیلے بھی سفر کرتے تھے، اور یہ اکثر یہی تھا کہ اکیلے اس پہ سفر کرتے تھے۔ اور لیکن اونٹ پر یہ ہوتا تھا کہ اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے تھے، اور یا یہ ہے کہ کسی کو آگے بٹھا لیا، آپ خود پیچھے ہو گئے، اور اسی طرح 3 تک سواریاں اس پر بیٹھ جاتی تھیں، اور اسی طرح مرد بھی بیٹھے ہیں، خواتین کو بھی آپ نے بٹھایا ہے۔ تو زیادہ تر جو آپ کی سواری تھی اس میں گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں، جہاں تک کہ خچر ہیں تو وہ عموماً وہاں نہیں تھے، الا یہ کہ وہ جو آپ کو ہدیہ کیے گئے وہی خچر تھے، ورنہ اکثر تو یہی 2 سواریاں تھیں جو آپ کے استعمال میں رہی ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو جانور رکھے تھے، جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اس میں بکریوں کی تعداد تھی کہ 100 بکریاں تھیں، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس سے تعداد بڑھے۔ اگر کوئی بکری کا اضافہ ہوتا بھی تھا تو اس کو پھر اس میں ایک بکری کو ذبح کر دیا جاتا تھا، کم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ نے غلام اور لونڈیاں رکھے ہیں، ان کو بھی رکھا ہے، اور ان کو بھی آپ آزاد کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی آزادی دیتے تھے، جیسے کہ آپ نے خود یہی کہا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی بھی شخص کو، مسلمان کو آزاد کرتا ہے تو وہی اس کے جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے، ہر اس کے عضو کے بدلے میں اس کا عضو جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔
اور اس طرح پھر آپ نے اس کی تاکید کی ہے۔ اب آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لین دین کے معاملات تھے، بیع و شراء ہے، اس کے بارے میں آپ کا طریقہ کیا تھا، اس میں آپ کا معمول کیا تھا، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں فروخت بھی کی ہیں، خریدی بھی ہیں۔ خریدنا آپ کا زیادہ تھا، اور خاص طور پہ بعثت کے بعد فروخت کا معاملہ کم ہو گیا ہے، اور ہجرت کے بعد تو بہت کم ہی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے کوئی فروخت کی ہو، کوئی چیز بیچی ہو، سوائے چند واقعات کے ملتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے وہ پیالہ وہ بیچا تھا، اور اسی طرح وہ جو کاٹھی ہوتی ہے، کاٹھی کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے، وہ آپ نے بیچا تھا، لیکن نیلام کی صورت میں، نیلام کی صورت میں، جیسے کہ واقعہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک غلام تھا جس کو اس کے مرنے مالک کے مرنے پر اس کی آزادی موقوف تھی، جس کو مدبر کہا جاتا ہے، اس کو بھی آپ نے منع کیا اور اس غلام کو بیچا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک سیاہ فام غلام تھا، اس کو 2 غلاموں کے بدلے اس کو بیچا تھا۔ تو یہ چند واقعات ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے اس طرح ان کو فروخت کیا ہے۔ لیکن جہاں تک کہ خریدنے کا معاملہ ہے، وہ بہت ہے، کئی اس کے واقعات اور کتنی ہی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے وہ مزدور بھی رکھے ہیں، مزدوروں کو سے کام بھی لیا ہے، اور اسی طرح خود آپ نے جو مزدوری کی ہے، اس طرح مزدور رکھنا جو ہے مزدور بننے سے زیادہ ہے۔ اور یہ وہی جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کے اوپر اجرت آپ کو ملتی تھی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر جو آپ شام تشریف لے گئے تھے، وہ بھی اجرت پر تھا، اور اگر وہ اجرت پہ نہ ہو بلکہ مزاربت کے طور پر ہو تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی آپ نے کیا ہے، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے کیا تھا۔ اور اس میں اجرت کا معاملہ جو تھا وہ اس لحاظ سے تھا کہ آپ نے جرش کا سفر کیا تھا، اور اس کے بدلے آپ کو ایک نوجوان اونٹنی آپ کو دی گئی تھی، یا وہ آپ کی اجرت تھی۔ تو بہرحال یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح آپ نے مشارکت بھی کی، پارٹنرشپ بھی ہوئی، اور اس میں آپ کا ایک پارٹنر جب آیا آپ کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ اس نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے پہچانے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کہ تم میرے شریک تھے، میرے ساتھ تمہاری شراکت تھی، اور تم بہترین شریک تھے، کسی قسم کی تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جو بات بھی ہے وہ سچی کی، حق کے مطابق کی، کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں تھا۔ اور اسی طرح آپ نے اپنی وکالت سے مراد یہ ہے کہ کسی کا نائب بننا، کسی کا قائم مقام بننا، تو خود بھی بنے ہیں، دوسروں کو بھی بنایا ہے آپ نے۔ اور اسی طرح آپ نے ہدیہ دیا بھی ہے اور قبول بھی فرمایا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے بدلے بھی دیا کرتے تھے، جو بھی اگر لیتے تھے کسی سے ہدیہ تو آپ ضرور اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ اور سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی آئی مال غنیمت میں سے، تو آپ نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، تو انہوں نے پھر آپ کو دے دی وہ، تو آپ نے اس کو بدلے اہل مکہ سے مسلمان قیدی چھڑائے، اس کو دے دیا، اور اس کی جگہ پھر یہ قیدی چھڑائے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ نے ادھار لیا ہے رہن رکھ کے، اور قرض بھی لیا ہے، ادھار بھی لیا ہے، اور خریدا بھی ہے، کہیں نقد پہ کہیں ادھار پر، دونوں طرح یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ضمانت دینے کا معاملہ ہے، گارنٹی دینا کسی کی، وہ بھی آپ نے کیا ہے۔ ایک تو وہ معاملات ہیں جس میں جنت کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور دوسرا ایک عمومی ایک گارنٹی آپ دیا کرتے تھے، خاص طور پہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص انتقال کر جاتا تھا جس کے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا ہے، اور وہ مقروض مرکوز انتقال ہو گیا، تو پھر آپ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ میرے ذمے ہے، اور خود آپ پھر اس کے بدلے بیت المال سے اس کا یہ قرض ادا کر دیتے تھے، اس کو کیا کرتے تھے، کہ یہ ایک طرح سے ایک سنت ہو گئی کہ اگر اس طرح کو مسلمان ہو جائے، اس طرح انتقال کر جائے، تو اس کے ذمے جو قرض ہے وہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال سے اس کو ادا کر دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ طریقہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ جو زمین آپ کی تھی اس کو آپ نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، اور تاکہ اس کا فائدہ جو ہے مسلمانوں کو ہو۔ اسی طرح آپ نے سفارش کی بھی ہے اور سفارش قبول بھی کی ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی آتا ہے جیسے کہ حدیث میں، کہ جب وہ آزاد ہو گئیں اور ان کا شوہر غلام تھا تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا، تو آپ نے ایک طرح سے سفارش کی بریرہ سے کہ اگر تم اس کو قبول کر لو، شوہر اسی کو رکھو تو کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، ناراضگی نہیں کی کہ کیوں نہیں اس نے مجھے میری بات کو ٹھکرا دیا، مانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک مشورہ دیا تھا، ایک سفارش کی تھی، وہ اس کی مرضی پر تھا۔ اسی طرح پھر آپ کی جو قسم کا معاملہ ہے، حلف کا، اس میں بھی بعض مرتبہ آپ اس میں استثناء کرتے تھے۔ استثناء کرنے سے مراد یہی ہے کہ اس میں سے الا یہ کہہ کے اور اس میں سے کوئی چیزیں مستثنا ہو جاتی تھیں، اور بعض مرتبہ اس میں کفارہ ادا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ جو قسم ہے اس کے مطابق ہی کام کیا کرتے تھے، اور وہ بات کو مکمل جیسے کہ قسم کھائی ہے اس کے مطابق ہی عمل کیا جاتا تھا۔ اور پھر آپ کے یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ ہنسی مذاق بھی آپ کیا کرتے تھے، لیکن اس میں کبھی آپ نے کوئی غلط بات نہیں، جو بات بھی کہی ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح توریہ کرنا، توریہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک وہ بات کہے جس کے دو مفہوم ہو، ایک مفہوم وہ سمجھتا ہے اور دوسرا جو سننے والا ہے وہ دوسرا مفہوم لے سکتا ہے۔ تو اسی لیے پھر آپ نے وہ اس طرح سے توریہ سے بھی کام لیا، اور خاص طور پہ جب جنگی معاملات ہوں، سفر ہو، اور آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک جنگ کا معاملہ ہے، تو اسی لیے پھر اس کو چھپانا مقصود ہے، تو اس صورت میں پھر وہ توریہ سے کام لیا جاتا تھا۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک طرح سے اس چیز کو چھپانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جنازے میں شریک ہوتے تھے، کوئی آپ کو دعوت پہ بلاتا تھا وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح کہیں کوئی بیوہ ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، ان کی ضرورت ہے تو پھر آپ تشریف لے جاتے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ شعر و شاعری بھی پسند تھی آپ کو، تو اس قسم کی جو نعتیہ کلام کوئی پڑھتا تو آپ اس کو بھی سنتے تھے اور اس پر بھی اس کو انعام بھی دیتے تھے۔ اور یہی ہے کہ اس میں یہی چیز ہے کہ جو چیز سچ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، غلط بات نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسی جیسے کہ دوسروں کی، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تو کوئی اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن دوسروں کے بارے میں آپ نے صاحب بتا دیا، اگر کوئی اس طرح جو تعریف کرتا ہے تمہاری تو ان کے منہ پر مٹی پھینک دو یا منہ میں مٹی ڈال دو، تو یہ اسی لیے کہ ان کو ان کے مقصد میں ناکام کر دو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی صحت کے حوالے سے کوششیں ہیں کہ اس میں ریاضت بھی آ جاتی ہے، بھاگ دوڑ بھی آ جاتی ہیں، اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، اور دوسرے جو گھر کے کام کاج ہیں وہ تمام آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، کہیں آپ نے گھوڑے پر لگائی ہے، کہیں آپ نے پیدل دوڑ لگائی ہے، اسی طرح آپ نے کشتی بھی کی ہے۔ اور جہاں تک کہ گھر کے معاملات ہوتے تھے اس میں بھی آپ خود اپنے کام کر لیا کرتے تھے، کبھی اپنا جوتا ٹوٹ گیا یا پھٹ گیا یا اس میں سے کھل گیا تو اس کو خود ہی آپ نے گانٹ لیا، اپنے کپڑے کو پیوند لگا لیا، اپنے جو کنویں کا ڈول ہوتا تھا چمڑے کا ہوتا تھا تو وہ اگر پھٹ گیا تو اس کو پھر آپ نے اس میں جوڑ لگا لیا۔ بکری کا دودھ دہنا ہے، اپنے کپڑوں کو اس طرح دھونا ہے یا اس میں صفائی کرنی ہے، اور تو اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت بھی ہے وہ بھی پوری کر دیتے تھے۔ جیسے کہ مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شریک ہو کر اینٹیں اٹھائیں اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور اسی طرح آپ نے بھوک کی صورت میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، کبھی بھوکے ہوتے تھے کبھی کھانے کو ملتا تھا۔ اسی طرح آپ نے خود بھی مہمان نوازی کی اور آپ خود بھی مہمان بھی بنے، اور اسی طرح آپ کے انہی اعمال میں وہ حجامہ
جو سینگیاں لگانا جسے کہتے ہیں، وہ حجامہ بھی آپ نے اپنے سر کے بیچ میں کروائی ہے، اپنے پاؤں کے اوپر کروائی تھی، اور اسی طرح آپ نے دونوں کندھوں کے درمیان وہاں پہ حجامہ کروائی تھی، اور اسی طرح دواؤں کا استعمال ہے وہ کیا ہے آپ نے، اور وہ کئی جسے کہتا ہے جسے لوہے کا گرم کر کے اس سے نشان لگانے کا ہے، وہ اس کے بارے میں بھی آپ نے کہا، اور اسی طرح دم کرنے کے بارے میں آپ نے خود طلب نہیں کیا لیکن دم کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو بیمار ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ پرہیزی معاملات کیا ہیں جس کے ذریعے سے وہ بچ سکتا ہے۔ اور جیسے کہ امام ابن قیم یہی کہتے ہیں کہ طب کے 3 اصول ہیں، ایک تو پرہیز ہے، ایک صحت کی حفاظت اس کے انتظامات ہیں، اور تیسری ہے کہ جسم میں جو مضر مواد ہے اس کا نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جو ہیں قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں، اور جیسے کہ پانی کے حوالے سے اگر پانی مضر ہے کسی کے لیے تو وہاں پہ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو یہاں پہ بھی بیمار کے حوالے سے فرمایا کہ بیمار بھی اگر اس کو پانی سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، اور صحت کی حفاظت کے حوالے سے فرمایا کہ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تو مسافر کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کر سکے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے جو تیسری چیز ہے اس کے بارے میں فرما دیا سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، تو مریض کے لیے اور جس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اور وہ احرام کی حالت میں ہے تو اس کا سر منڈانے کی اس کو اجازت دے دی تاکہ اس کے ذریعے سے جو بھی اس قسم کا فاسد مادہ ہے وہ نکل جائے، اور سر میں جو اس کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ جوئیں پیدا ہو رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائے۔ اس طرح پھر وہ یہ فائدہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی طرف کہ آپ کے جو یہ لین دین کے معاملات تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہترین آپ کا طریقہ تھا، اور خاص طور پہ اگر آپ کسی سے کوئی ادھار لیتے تھے تو پھر اس کو واپس کرتے اور اس سے بہتر انداز میں بہتر چیز دینی ہے، یا اس نے جو دیا تھا رقم کی صورت میں تو اس سے بڑھا کر دینا ہے، تو یہ آپ کا ایک اچھا طریقہ تھا کہ آپ اس طرح اس کو واپس کرتے ہوئے دیتے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ پھر اس کو دعا بھی دیتے تھے کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والادا، تو یہ ہے کہ اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اس کے لیے دعا بھی کرو، اور اس کا جو قرض ہے وہ بھی ادا کر دو۔ تو ایک دفعہ ایک شخص سے آپ نے 40 سا کوئی لیا ہوگا اناج کی صورت میں، تو وہ اسی انصاری کو حاجت ہوئی، ضرورت محسوس ہوئی اس کو، تو وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی چیز آئی نہیں ہے، تو اس شخص نے کچھ کہنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ لا تقل الا خیرا فانا خیر من تسلف، کہ خیر کے علاوہ اور کچھ مت کہو، کوئی اور بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہترین شخص ہوں جو اس طرح قرض ادا کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے جب آپ کے پاس ہوا تو 40 وہ سا تو آپ نے وہ دیے جو کہ اس سے لیے تھے آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 سا اور آپ کو دیے، اس طرح 80 سا اس کو دیے۔ تو یہ دیکھیے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اونٹ لیا کسی سے، تو اس کا جو مالک تھا وہ لینے آ گیا، اور اس نے پھر وہ ذرا سختی سے بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو صحابہ کرام ایک دم بڑے کہ اس کو ذرا پکڑیں، ذرا اس کو مزہ چکھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، کہ جو حقدار ہے اس کو تو کچھ تو کہے گا ہی، وہ ظاہر ہے اس کا حق ہے، وہ مانگنے آیا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک چیز آپ نے کوئی خریدی اور آپ کے پاس اس کی قیمت نہیں تھی، لیکن
پھر وہ اس کے پھر آپ کو نفع مل گیا اس پہ، تو آپ نے وہ بیچ دی، اور جو اس کا نفع ملا تو بنی عبد المطلب کی جو بیوائیں تھیں ان کو وہ پیسہ ان کو دے دیا تاکہ وہ، اور پھر آپ نے کہا کہ اس کے بعد میں کوئی چیز اس تک نہیں خریدوں گا جب تک کہ میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح پھر ایک اور واقعے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی سے لی تھی، اور بلکہ ایک یہودی سے ایک خاص مدت تک کے لیے آپ نے کوئی چیز لی، تو وہ مدت سے پہلے ہی آ گیا، اب یہ وقت تو آیا نہیں تھا دینے کا، واپسی کا، تو آپ نے کہا کہ اب یہ وقت تو آیا نہیں، تم پہلے سے مانگ رہے ہو۔ اس نے یہ ہے کہ اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے یہ کہا کہ اے بنی عبد المطلب تم لوگ بڑا ٹال مٹول کرتے ہو، خام خواہ ایسی بات کہہ دی، تو صحابہ کرام کو برا لگا اور وہ بڑھے اس کی طرف، تو آپ نے منع کیا، اور خوب انتہائی بردباری سے آپ نے اس کا برداشت کیا۔ تو یہودی نے کہا کہ میں نے تمام جو آپ کی علامتیں ہیں نبوت کی وہ سب میں نے دیکھ لی، سب پہچان لی، سوائے یہ علامت کے کہ آپ حلیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ مزید آپ کا حلم بڑھ جاتا ہے، آپ کی بردباری بڑھ جاتی ہے، تو وہی میں جاننا چاہتا تھا، اسی کا میں تجربہ کر رہا تھا، اور اس یہودی نے پھر وہ اسلام قبول کر لیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال کے حوالے سے، آپ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، تو اس میں جو ہمیں ملتی ہیں احادیث میں جو اور سیرت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو اس طرح چلتے تھے جیسے کہ کوئی کسی اونچائی کی طرف چڑھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک خم ہوتا تھا آپ کے جسم میں، جھک کے جیسے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا معلوم ہو کہ یہ بہت ہی کوئی بوڑھا شخص چل رہا ہے، لیکن ایک طرح سے تواضع کا انداز ہے کہ آپ اس طرح آپ کی چال ہوا کرتی تھی، اور چال میں بھی آپ تیز چلا کرتے تھے، اور بڑے ہی آرام سے، سکون سے، اطمینان سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے، اور جیسے کہ سورج آپ کے چہرے سے میں چمک رہا ہوں، اور اسی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں سے زیادہ کوئی تیز رفتار کوئی شخص نہیں دیکھا ہے، جیسے کہ زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ دے سکیں، لیکن آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی یہی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے کہ ذرا آپ کے جسم میں خم سا ہوتا تھا، اور جیسے کہ آپ کہیں کئی دفعہ اوپر اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ اس کی کیفیت بنتی تھی۔ تو اسی طرح پھر آپ کی جو چال تھی اس میں ہمت ہے، شجاعت ہے، عزم ہے، اور بہترین طریقے کے مطابق، تاکہ اس میں کوئی کمزوری کا اظہار نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہ کہ جو مد مقابل ہیں یا دشمن ہے وہ دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ انتہائی کمزور شخصیت کا ہے۔ تو حالانکہ آپ کی اسی چال میں کسی قسم کو کوئی تکبر کی تو بات تھی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن آپ چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے کہ آپ کی یہ چال جو ہے بہت ہی باعزت، بہت ہی ایک سکون اور اطمینان کی تھی۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا، اور جیسے ہر چیز میں آپ کے یہاں اعتدال تھا، اسی میں بھی اعتدال تھا۔ اور جب آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی چلتے تھے، ان کے ساتھ آپ کی چلنا ہوتا تھا، تو وہ آپ کے آگے چلتے تھے، آپ پیچھے چلتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ دعوا ظہری للملائکہ، میری پیٹھ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے رہنے دو، میرے فرشتے چل سکتے ہیں، تم آگے چلو۔ اور اسی لیے پھر آپ صحابہ کرام کو آگے چلتے، خود پیچھے رہتے تھے، اور آپ ننگے پاؤں بھی چلے ہیں، چپل پہن کر بھی چلے ہیں، اور کبھی صحابہ کرام کے پورا گروہ ہوتا تھا، کبھی تھوڑے سے ہوتے تھے، کبھی اکیلے ہوتے تھے، اور بعض غزوات میں آپ اس طرح چلے ہیں تو آپ کے پاؤں کی انگلی زخمی ہو گئی اور اس میں سے خون نکلنے لگا، تو آپ نے یہی فرمایا کہ حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہے صرف جو خون آلود ہو گئی، اور جو کچھ بھی تجھے ملا ہے اللہ کی راہ میں تجھے یہ اٹھانا پڑا ہے۔ اور اسی طرح سفر میں بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ پورے اپنے قافلے میں پیچھے رہتے تھے، پیچھے رہتے تھے، کوئی کمزور ہے
تو اس کی یا اونٹنی یا گھوڑا چل نہیں رہا ہے تو اس کو دھکیلنا ہے، دھکا دینا ہے، کچھ اس کی اور مزید مدد کرنی ہے وہ کرتے تھے. کسی کو ساتھ بٹھانا ہے تو ساتھ بٹھا لیا ہے، کسی کے لیے کوئی دعا کرنی ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ کر لیتے تھے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے چال میں اور اس طرح کی تمام جو معاملات ہیں اس میں تھا. اب آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقہ کار، آپ کی وہ سنت جو بیٹھنے میں اور تکیہ لگانے میں، ٹیک لگانے میں تھی. تو آپ زمین پر بھی بیٹھ جاتے تھے، چٹائی پر بھی بیٹھے ہیں، کوئی بستر بچھا ہوا اس پر بھی بیٹھے ہیں. اور قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا اور پوری طرح آپ کتنے خشوع و خضوع سے اور تواضع سے بیٹھے ہوئے تھے، میں خود خوف سے کانپ اٹھی. اور اسی طرح عدی ابن حاتم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے ان کو اپنے گھر لے گئے اور پھر لونڈی نے آپ کے لیے وہ تکیہ یا وہ تاکہ آپ اس پر بیٹھ سکیں تو وہ آپ نے اپنے اور عدی کے درمیان رکھا اور زمین پر بیٹھ گئے. تو عدی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے ہی میں سمجھ گیا کہ آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی بڑائی، غرور، تکبر یا شاہانہ کوئی بھی آپ کے ہاں طور طریقہ نہیں ہے. اور اسی طرح پھر آپ زمین پر بھی یا جو بھی ہو اس پہ چت بھی لیٹ جاتے تھے اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھتے تھے. اور تکیے پر بھی آپ نے ٹیک لگائی ہے اور اسی طرح اپنے بائیں پہلو پر لگاتے تھے، اپنے دائیں طرف بھی لگاتے تھے. اور اسی طرح اگر نکلنا ہوتا تھا تو بھی آپ سہارا بھی لے لیتے تھے. اور اگر کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اپنے صحابہ کرام کے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھی آپ نے اس طرح ٹیک لگائی ہے اور اس طرح چلے ہیں. اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے حوالے سے آپ کا طریقہ کار کیا تھا. تو اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو یہ پڑھنے کے بعد داخل ہوتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور الرجس النجس الشیطان الرجیم، یہ بھی آتا ہے. اور جب نکلتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ غفرانک. اور اسی طرح استنجا پانی سے بھی کیا ہے آپ نے، کبھی وہ استنجا وہ ڈھیلوں سے بھی کیا ہے، کبھی دونوں کو استعمال کیا ہے. اور جب سفر میں بھی ہوتے تھے اور اس طرح قضاء حاجت کے لیے نکلتے تھے تو ذرا دور چلے جاتے تھے تاکہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. اور اپنی اس طرح قضاء حاجت کے لیے کوئی نہ کوئی اوٹ تلاش کرتے تھے کہ اس اوٹ میں بیٹھ کے یا تو کھجوروں کے کوئی جھنڈ ہے اس کے اندر بیٹھ کے یا درختوں کے جھنڈ میں یا اور کوئی ایسی چیز اس کے اوٹ میں بیٹھ کے آپ یہ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی زمین جہاں پہ پیشاب کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ ذرا سخت ہے تو اس کو اپنی لاٹھی سے، اپنی اسی کسی چیز سے، لکڑی سے اس کو وہ نرم کر کے تاکہ چھینٹیں جو ہے نا وہ واپس آئیں اور وہ اس کے بعد پھر اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے. اسی لیے پھر آپ کا یہی طریقہ تھا کہ آپ ایسی جگہ ہی تلاش کرتے تھے جہاں پہ چھینٹیں پڑنے کا خدشہ نہ ہو، وہ ڈر نہ ہو، ایسی جگہ تلاش کر کے وہاں پہ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. اور اکثر یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے بیٹھ کر ہی اپنی قضاء حاجت کی، اپنی ضرورت پوری کی ہے اور کھڑے ہو کر نہیں کیا ہے. سوائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر آپ اس طرح آئے تھے جہاں پہ کوڑا پڑا ہوا تھا اور وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر اس طرح اپنی ضرورت پوری کی تھی، پیشاب کیا تھا. تو یہی کہا گیا ہے کہ اس وقت آپ کے جو گھٹنوں کے پیچھے تکلیف تھی، بیٹھنا مشکل تھا تو کھڑے ہو کر کیا تھا. اس سے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جواز کے لیے تھا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر آدمی یہ ضرورت کھڑے ہو کر پوری کر سکتا ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر کیا جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ تھا. اور پھر اس کے بعد آپ نکلتے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے، اسی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کہ زبانی پڑھتے تھے. اور پھر آپ استنجا بھی کرتے تھے اور بائیں ہاتھ سے وہ استعمال کرتے تھے، ڈھیلے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے. تو اور
اور بعض لوگ جو ہیں اس حالت میں بھی آپ کو سلام کیا کرتے تھے تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ آپ قضاء حاجت میں ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور یہ چیز بھی آپ نے قبول نہیں کی. بعد میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ جب فارغ ہو گئے اور پھر آپ نے ایک جگہ سے ایک طرح سے تیمم سا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے سلام کا جواب دیا. اب آئے چلتے ہیں کہ وہ فطرتی امور جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہیں، ان میں آپ کا کیا معاملہ تھا. اس میں خاص طور پہ جو دایاں پہلو ہے، دایاں ہاتھ ہے، اس کا استعمال. تو آپ کو یہی چیز پسند تھی کہ اپنے جوتا پہننے میں، بالوں کو کنگھی کرنے میں، پاکیزگی اختیار کرنے میں، لین دین میں دایاں ہاتھ کا ہی استعمال ہوتا تھا. تو اس طرح آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے کھانے پینے اور پاکیزگی کے لیے، اور بایاں ہاتھ جو تھا وہ پھر ہوتا تھا قضاء حاجت کے لیے، یا کوئی بھی تکلیف یا کوئی اذیت والی چیز جو ہو، ضرر رساں چیز ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے. اور پھر آپ کا سر مڑانے کے لحاظ سے آپ کا طریقہ یہی تھا کہ پورا سر کو مڑاتے تھے، تو یا اس کو پورے کو چھوڑ دیتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ چھوڑ دیا کچھ رکھ لیا، یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے. اور جہاں تک کہ حلق آپ نے کروایا ہے یا پوری طرح سر مڑایا ہے، وہ زیادہ تر یہی ہے کہ جب آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے اس میں ہی آپ نے اس کو کروایا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کے بال پورے ہوتے تھے، آپ لمبے بال رکھتے تھے. اسی طرح مسواک بہت پسند تھی آپ کو. آپ چاہے آپ روزے سے ہوں یا روزے کے بغیر ہوں، مسواک ضرور استعمال کرتے تھے. سونے کے بعد جب اٹھتے تھے تب مسواک کرتے تھے، وضو کے وقت کرتے تھے، نماز کے وقت، گھر میں داخل ہوتے ہوئے. تو آرات کی جو مسواک ہوتی تھی عموماً وہی آپ کے استعمال تھی. اسی طرح آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، خوشبو بھی آپ کی پسندیدہ چیز تھی اور وہ آپ استعمال کرتے تھے. اور اسی طرح جو ایک ان چیزوں کا بھی ہے کہ نورہ کا استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز بنائی جاتی تھی جس کے ذریعے سے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے وہ آپ استعمال کیا کرتے تھے، ان بالوں کو صاف کرنے کے لیے. تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. جہاں تک کہ سر کے بال ہیں، تو پہلے تو آپ کا طریقہ یہ رہا کہ آپ اپنی صرف کنگھی کر کے بالوں کو سیدھا کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دی کہ بیچ میں سے مانگ ہو اور بال جو ہیں دونوں دائیں بائیں ان کو کر دیا جائے. تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا. اور جہاں تک کہ حمام کا تعلق ہے، آپ کبھی اس میں نہیں گئے، اس لیے کہ عربوں کے ہاں یہ چیز معروف بھی نہیں تھی اور وہاں یہ طریقہ بھی نہیں تھا، تو اسی لیے اس کا ذکر ہمیں کم ہی ملتا ہے. اسی طرح سرمے کا استعمال ہے، تو آپ کے پاس ایک سرمے دانی تھی جس میں ہر رات 3 مرتبہ آپ اپنی آنکھوں میں وہ سرما استعمال کیا کرتے تھے. خضاب کے سلسلے میں کہ کیا آپ نے اپنی داڑھی میں خضاب استعمال کیا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے استعمال کیا تھا. تو پہلے یہ تو معلوم ہو کہ کیا واقعی آپ کے بالوں میں، سر میں یا داڑھی کے بالوں میں کوئی سفیدی آئی تھی. تو وہ اس کے بارے میں جہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے، خوشبو بالوں میں بھی لگا لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے اس میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خضاب لگا رکھا ہے، اور حالانکہ وہ خضاب نہیں ہوتا تھا. اور اسی طرح آپ کی جو صرف یہ ہے کہ داڑھی کے چند بال جو ہیں وہ سفید ہوئے تھے، تو اس میں بھی آپ جب تیل استعمال کرتے تھے یا اس قسم کی کوئی دہن استعمال کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ خضاب لگا ہوا ہے یا اس میں رنگ اس کا بدلا ہے. اور جہاں تک کہ کنگھی کرنے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کو پسند تھا. کبھی آپ کس طرح کے بال بکھرے ہوئے منتشر ایسا نہیں تھا، تو خود بھی کنگھی کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی تھیں. اور آپ کی جو بالوں کا ہے تو وہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں ہمارے احادیث میں، تو وہ 3 الفاظ ہیں. ایک تو وہ وفرا ہے، وفرا سے مراد ہوتی ہے کہ وہ سر کے بال جو ہیں وہ جو سر پر ہوں، اور یا وہ بال جو کانوں تک آ جائیں، کانوں تک آ جائیں تو یہ وفرا ہے. اور اگر وہ یا اور نیچے چلے جائیں تو اس کو جمہ کہا جاتا ہے.
اور نیچے چلے جائیں، کندھے تک آ جائیں یا گردن تک پہنچ جائیں تو وہ لما کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ وفرا اور جمہ کے درمیان تھے، دونوں کے درمیان آپ کے تھے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے اگر لمبے ہو جاتے تھے، اور 4 اس کی لٹیں ہو جاتی تھیں۔ ام ہانی یہی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو پھر آپ کی یہ 4 لٹیں تھیں بالوں کی۔ اور اسی طرح پھر آپ کی یہ بھی طریقہ تھا کہ خوشبو کے بارے میں کبھی آپ نے خوشبو رد نہیں کی، کبھی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کو قبول کیا ہے۔ جیسے آپ نے ریحان کے بارے میں فرمایا کہ ریحان جو خوشبودار ایک پودا ہے، اسی لیے فرمایا کہ کسی کو اگر ریحان دیا جائے تو اس کو رد نہ کرے، اس لیے کہ وہ بہت ہی خوشبودار چیز ہے اور بہت ہی ہلکی پھلکی چیز ہے، تو لہذا پھر آپ نے اسی کو ہی پسند کیا ہے۔ اس کے بمقابل اس کے کہ جو مشک ہے، عنبر ہے یا غالیہ ہے، اس قسم کی جو خوشبوئیں تھیں جو کہ بہت ہی مہنگی ہوتی تھیں، بہت ہی وہ مشکل سے ملتی تھی، وہ آپ نہیں لیتے تھے۔ جو اس طرح کی ہلکی پھلکی چیز ہے وہ آپ پسند کرتے تھے اور اس کو قبول کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح پھر آپ کے لیے ایک وہ خوشبو دانی کہہ لیجئے کہ اس قسم کا ایک ڈبہ تھا جس میں خوشبو رکھی رہتی تھی، آپ اس میں سے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ سے سب سے جو پسندیدہ تھی وہ مشک کی خوشبو تھی، لیکن اگر مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ دوسری ہے۔ اور اسی طرح ایک فاغیہ نام کی خوشبو ہے، وہ آپ کو پسند تھی، اور یہی کہا جاتا تھا کہ یہ مہندی کا جو سے لی جاتی ہے یا مہندی سے بنائی جاتی ہیں، اس طرح کی خوشبو اس میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیزیں آ رہی ہیں، تو اس میں ایک نمایاں چیز ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں استعمال کی جو اس وقت موجود تھی، وہ جو لوگوں کے ہاں بھی معمول ہوتی تھی اس میں سے آپ استعمال کرتے تھے۔ کوئی چیز بھی اس کے لیے کوئی تکلف کرنا، اس کے لیے انتظامات کرنا، اس کو منگوایا جائے، اس کو لایا جائے، اس کے لیے خرچ کیا جائے، یہ نہیں بالکل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں تھی۔ جو مل گیا، چاہے وہ کھانے پینے کے مسئلے ہوں، پہننے اوڑھنے کے مسئلے ہوں، یہ ابھی ہم نے جیسے خوشبو کی بات کی، یہ مسائل ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کے ساتھ کام کیا ہے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہمیں نظر آتا جس میں کوئی بے اعتدالی ہو یا کس میں کوئی تکلف پایا جاتا ہو یا اس میں کوئی غلو پایا جاتا ہو، بلکہ اعتدال ہی آپ کی زندگی کا شعار تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کی زندگی اور آپ کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔